सूरत अल-बकरा रुकू नंबर 35, पारा का रुकू नंबर 3 देखिए। रुकू नंबर 2 में हम अल्लाह ताला के दोस्तों के बारे में पढ़ा। रुकू नंबर 3 में अल्लाह ताला प्रैक्टिकली बताता है कि कैसे अल्लाह अपने दोस्तों को हदायत की तरफ रहनुमाई करता है। पहला वाक़या आयत नंबर 258 में आपने पढ़ा कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद से मुकालमा हुआ तो इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब ज़िंदगी और मौत का मालिक है। नमरूद ने कहा मैं भी ज़िंदा कर सकता और मार सकता हूँ। इब्राहीम ने कहा अल्लाह सूरज को मशरिक़ से निकालता है, अब इसे मग़रिब से निकाल दीजिए, जिससे अल्लाह ताला ने इब्राहीम को दलील की बरतरी दी और उसका जो दुश्मन था वो हैरान रह गया। उससे अगली आयत 259 में अल्लाह ताला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया, जो एक ऐसी मुर्दा बस्ती से देख गुज़रे जहाँ पर कोई ज़िंदगी नहीं थी। उनको यहाँ पर देख कर ये ताज्जुब हुआ कि ये बस्ती दोबारा कैसे ज़िंदा होगी। तो अल्लाह ताला ने इसको 100 साल की मौत दी और उसके बाद दोबारा ज़िंदा किया। 100 साल के बाद भी खाना फ्रेश था और गधा भी दोबारा ज़िंदा हो गया, जिससे अल्लाह ने उनको बताया कि कैसे अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करेगा। आयत नंबर 260 में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शरह सदर और इत्मीनान के लिए 4 परिंदे जो उनसे मानूस थे, उनको मारने के बाद दोबारा से इब्राहीम की फरमाइश पर और उसकी आवाज़ पर उसको ज़िंदा कर दिया। और अल्लाह ने अपने दोस्त को बताया कि कैसे अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करेगा। तो इसकी बॉटम लाइन क्या हुई इन तीनों वाक़यात की कि अल्लाह अपने दोस्तों को शक से यकीन का सफ़र नसीब करता है, और जो अल्लाह से दोस्ती करता है वो अंधेरों में नहीं भटकता रहता, बल्कि अल्लाह उसको यकीन का सफ़र नसीब फरमाता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल्लज़ी हज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। औ कल्लज़ी मर्र अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम क़ाल बल लबिस्त मिअता आमिन फ़न्ज़ुर इला तअमिक व शराबिक लम यतसन्नह वन्ज़ुर इला हिमारिक वलिनजअलक आयतन लिन्नास वन्ज़ुर इलल इज़ामि कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा फलम्मा तबय्यन लहू क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल वलम तुअमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तय्रि फ़सुरहुन्न इलैक सुम्मा इजअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्न जुज़'अन सुम्मा उदउहुन्न यअतीनक सअया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। अलम तरा, क्या ना देखा तूने, इलल्लज़ी, उस शख्स की तरफ जिसने हज्जा झगड़ा किया, इब्राहीम से, फ़ी रब्बिही, उसके रब के बारे में, अन आताहुल्लाहुल मुल्क, जब अल्लाह ने उसको बादशाहत दी। इस क़ाल इब्राहीम, जब इब्राहीम ने कहा, रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत, मेरा रब तो वो है जो ज़िंदा करता और मारता है। क़ाल अना उह्यी व उमीत, उसने कहा ज़िंदा कर सकता और मार सकता तो मैं भी हूँ। क़ाल इब्राहीम, इब्राहीम ने कहा, फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़, अल्लाह सूरज को मशरिक़ से लाता है। फ़अति बिहा मिनल मग़रिब, तो उसे मग़रिब से निकाल ले आ। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, तो वो शख्स जिसने कुफ़्र किया था हैरान रह गया। वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह नाइंसाफ़ लोगों को हदायत नहीं देता। क्या तूने उस शख्स के गुरूर के बारे में नहीं देखा
جس کو اللہ نے سلطنت بخشی تھی، جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا اس لیے کہ اللہ نے اسے حکومت دی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی بخشتا اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا پھر اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لے آ، تو وہ شخص جس نے کفر کیا تھا حیرت زدہ رہ گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پایہ تخت بابل تھا، اور اس کی جو حکومت تھی یہ بہت زیادہ وسیع و عریض پیمانے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے حضرت ابراہیم سے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں بحث کی، کیونکہ یہ شخص خود اللہ ہونے کا دعوے دار تھا، جیسا کہ اس کے بعد فرعون نے بھی اپنے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ تو تکبر اور رعونت اور غرور جو کہ اس کی طبیعت کا خاصہ تھا، اس کی وجہ سے اس نے حضرت ابراہیم سے اس کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل کے طور پر یہ کہنے لگے کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ تو اس نے کہا زندہ کر سکتا اور مار سکتا تو میں بھی ہوں۔ یعنی اس نے کیا کیا، اس نے سزائے موت کے ایک قیدی کو چھوڑ دیا اور ایک بے گناہ کو پکڑ کر مار دیا۔ اس مناظرے میں پھر اس ظالم بادشاہ کو پھر لاجواب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک اور دلیل سمجھائی، اور وہ کیا تھی؟ ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو آپ اس کو مغرب سے نکال دیجئے۔ یہ سن کر وہ کافر حیران و ششدر رہ گیا، اور یاد رہے کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کو اگر اس کے کانٹیکسٹ میں پڑھیں تو پچھلی آیات میں ہم اللہ تعالیٰ کی ولایت اور دوستی کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ جو لوگ اللہ کو اپنی زندگی میں سب سے اوپر رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دوست بن جاتا ہے، پھر اس کو کسی بھی حالت میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہاں پر اس کی ایک پریکٹیکل اگزامپل اللہ نے دی کہ اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام کو اس بادشاہ نے لاجواب کرنا چاہا تو اللہ نے عین وقت پر اس کو ایک اور دلیل سلجھائی، جس کے نتیجے کے طور پر اللہ کا وہ دوست اپنی اس دلیل میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ چیز سیکھنی ہے کہ اللہ سب سے اوپر ہے اور اللہ سب سے اوپر ہی ہونا چاہیے۔ پھر دوسرا واقعہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں او کالذی، یا اس شخص کی طرح مر علی قریۃ، جو ایک بستی سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشها، اور وہ اپنی چھتوں پر گھری پڑی تھی۔ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، کہنے لگا اللہ اس بستی کو اپنے مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا۔ فاماتہ اللہ، تو اللہ نے اس کو مار دیا 100 برس۔ ثم بعثہ، پھر اس کو اٹھایا۔ قال، اس نے کہا کم لبثت، تو کتنی دیر مرا رہا۔ قال، اس نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ مرا رہا۔ قال، تو اس نے فرمایا بل لبثت 100 عام، تو 100 برس مرا رہا ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، تو دیکھ اپنے کھانے اور پینے کی طرف کہ وہ اس دور میں گلا سڑا نہیں ہے۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھ۔ ولنجعلک آیۃ للناس، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں۔ منظر الی العظام، اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھ۔ کیف ننشزها، کیسے ہم اس کو جوڑتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما، پھر ہم اس کو گوشت پہنا دیتے ہیں۔ ولما، پس جب تبینہ، واضح ہو گئے، مشاہدے میں آ گئے اس کے لیے یہ سارے واقعات۔ قال، اس نے کہا اعلم، مجھے علم ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ اس شخص کی مانند جو ایک بستی پر گزرا جو اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ اس نے کہا اللہ اس کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال تک موت دے دی، پھر اسے زندہ کر کے فرمایا تو کتنی دیر مرا رہا؟ اس نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ مرا رہا۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال رہا ہے۔ سو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ کہ بگڑی نہیں ہے، اور اپنے گدھے کو دیکھ، اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کو دیکھ ہم انہیں کیسے اٹھا کر جوڑتے ہیں، پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب ان کے لیے خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ اللہ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے۔ یہ دوسرا واقعہ ہے جو کہ حضرت ابراہیم کے واقعے کے بعد یہاں پہ مذکور ہے۔ جو شخص جن کے بارے میں ذکر آتا ہے تفسیر کی کتابیں، ان کا نام حضرت عزیر بتاتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام جو تھے، جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ کچھ دیر جب وہ اس بستی سے گزرے تو یہاں پر گزر کے انہوں نے یہ سوچا کہ ساری بستی تہو بالا اور تاخت و تاراج ہو گئی ہے، نہ مکان ہے، نہ مکین ہے، نہ رونق ہے۔ تو ایسا پر رونق شہر جو اس طرح سے آباد ہوا کرتا تھا، اب اس طرح سے اجڑا ہے تو یہ کیسے آباد ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سوچ کو ایک عملی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سارے پروسیس سے گزارا، موت نازل کی، وہاں پہ پڑے رہے، پھر اس کے بعد
اللہ تعالیٰ نے ان کے گدھے کو زندگی دی، پھر ان کے کھانے کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ یہ گلا سڑا نہیں۔ پورے سال کے بعد بھی جب اللہ نے ان کی روح پھونکی تو ان کو لگا کہ جیسے وہ شاید کچھ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ مرے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ دیکھو تمہاری روح قبض ہو جانے کے بعد اپنے گدھے کو دیکھو کہ کتنا وقت گزر چکا ہے، تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ 100 سال کے بعد تمہارے گدھے کی یہ کیفیت ہے۔ لیکن اپنے کھانے کو دیکھو کہ جو توشہ انگور اور انجیر ہے نہ بگڑا ہے، نہ انگور کھٹے ہوئے ہیں، ہر چیز اپنی حالت میں ہے، اصلی اور ٹھیک حالت پر۔ اور فرمایا کہ اب یہ گدھا جس کی بوسیدہ ہڈیاں تمہارے سامنے پڑی ہیں، نہ دیکھو کہ ہم کس طرح تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے اس کو زندہ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر یہ چیز پیش کی تاکہ انہیں قیامت کے دن اپنے دوبارہ جی اٹھنے پر کامل یقین ہو جائے۔ ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں اور پھر وہ ان پر اللہ نے گوشت پہنایا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں دائیں بائیں بکھری پھیلی ہوئی تھی، بوسیدہ تھی، ان کے اندر سفیدی تھی، ہوا سے یکجا ہوئی، ایک ایک ہڈی اپنی جگہ پر جڑی، ہڈیوں کا پورا ڈھانچہ قائم ہوا جس پر گوشت بالکل نہیں تھا۔ پھر اللہ نے گوشت، رگیں، پٹھے، کھال سب پہنا دیا۔ پھر ایک فرشتے کو بھیجا جس نے اس میں پھونک ماری تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو گیا اور آواز نکالنے لگا۔ ان تمام باتوں کو جب حضرت عزیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اللہ کی یہ ساری کاریگری ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئی تو بے اختیار پکار اٹھے کہ مجھے تو معلوم پہلے ہی تھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اب عین الیقین آ گیا اور میں اپنے زمانے میں کہ سب لوگوں سے زیادہ یقین رکھنے والا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے دوستوں کو تنہائیوں میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑتا، ان کو اللہ تعالیٰ علم یقین نصیب فرماتا ہے۔ اس سے اگلی آیت پہ آ جائیے، آیت نمبر 260۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے، ربی اے میرے پروردگار، ارینی مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قالا، تو حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ولم تؤمن، کیا تو یقین نہیں کرتا؟ قالا، فرمایا کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرے اطمینان قلب کے لیے۔ قالا، تو اللہ نے فرمایا، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو پکڑ لے، فصرہن، تو ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے، ثم اجعل، پھر رکھ دے، علی کل جبل منہن جزءا، ان میں سے ہر ایک کے پہاڑ پر کچھ حصے رکھ دے، ثم ادعوہن، تو پھر ان کو بلا، یا اتینک سعیا، وہ تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ عالم، اور جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، فرمایا کہ تو نے یقین حاصل نہیں کیا؟ کہا کیوں نہیں، اور لیکن میرے لیے اس لیے کہ میرا دل پوری طرح سے تسلی حاصل کر لے۔ فرمایا پھر 4 پرندے پکڑ اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دے، پھر انہیں بھلا کے وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس چلے آئیں گے، اور جان لے کہ اللہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اس واقعے میں بھی حضرت ابراہیم کے اس سوال کی بہت سی وجوہات تھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم یقین رکھتے تھے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے انہوں نے اللہ سے سوال کیا، علم الیقین حاصل ہو جائے، جانتا تو ہوں ہی لیکن مجھے یقینی علم حاصل ہو جائے۔ تو اس لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس دوست ابراہیم علیہ السلام کو یہ ایک سجیشن دی کہ 4 پرندے لے لو۔ مفسرین اس کے بارے میں کئی قول ہیں کہ وہ کون سے پرندے تھے، اور وہ بہرحال اس سے ہمیں کوئی فائدہ تو حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ کون کون سے تھے، کبوتر، مرغ، مور اور کوا۔ کوئی کہتا ہے کہ سیمرغ، مرغابی اور مرغ، اور بہرحال حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب ان کو یہ پرندے مل گئے اور وہ ان کے ساتھ مانوس ہو گئے تو ان کو حکم ہوا کہ ان کو ذبح کرو، پھر ان کے ٹکڑے سب کے آپس میں مکس کر دیے، اور 4 پرندوں کے ٹکڑوں کو آپس میں مکس کرنے کے بعد مختلف پہاڑوں پر ان کے ٹکڑے رکھ دیے۔ پھر جب انہوں نے ان پرندوں کو آوازیں دیں تو وہ اللہ کے حکم سے وہ پرندے اڑتے ہوئے ان کے پاس آنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی قدرت کا اور مردوں کے زندہ ہونے کا کامل یقین پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پھر فرمایا کہ میں جان لیتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، جس کام کو چاہے وہ کرتا ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، اپنے اقوال و افعال میں حکیم ہے، اور اس کے انتظام اور شریعت میں مقرر کرنے میں بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے ان کے علم کو علم یقین سے بدلا، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو
اس یقینی علم کے ساتھ اپنی ذات کی تمام خصوصیات کا تعارف دیا۔ تو اس سے جو آپ نے چیز سیکھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 بہت ہی جلیل القدر صاحب اپنے انبیاء کا ذکر کر کے یہ بات بتائی کہ جب دل میں کوئی کسی قسم کا کوئی کھٹکا ہو کسی بھی حوالے سے، تو پھر ہمیں اللہ ہی سے اطمینان قلب اور شرح صدر کی دعا کرنی چاہیے، نہ کہ اپنے اس غیر یقینی کیفیت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ تو یہاں پہ آ کر ہمارے پارے کا رکوع نمبر 3 اور سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 35 ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن کو پڑھ کر سمجھنا، عمل کرنا ہمیں آسان کر دے۔ ایک دفعہ درود پڑھ لیتے ہیں ہم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔